अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एनालिसिस विद एजाज मर में आज हम बात करेंगे जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है और जो केस बनाया गया हुकूमत की जानिब से गद्दारी का केस, जिसमें जो है दो साबिक वज़राए आज़म मियाँ नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे और इसमें वज़राए दिफा के वज़ीर, दाखिला के वज़ीर और दीगर अहम वज़ारतों में रहने वाली शख्सियतें जो हैं उनके नाम भी शामिल किए गए। और तो और उसमें 3 लेफ्टिनेंट जनरल, जिसमें जनरल कादिर बलोच वगैरह भी शामिल हैं, और कश्मीर के जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं उनके नाम भी आए। और 24 घंटे गुजरने के बाद हुकूमत जो है वो ये मामला ऐसे लगता है कि गद्दारी का मामला उनके गले पड़ गया और सारे वजाहतें देते फिर रहे हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं है किसने किया है। अजीब बात है कि पंजाब के गवर्नर भी इस तरह की चीज़ें उनके साथ, हालांकि जिस शख्स ने मुकदमा दर्ज कराया है शाहदरा लाहौर में, उनकी तस्वीर मौजूद हैं। एजाज चौधरी पीटीआई की पंजाब के सदर हैं सेंट्रल के, उनके साथ उनकी तस्वीरें हैं, गवर्नर के साथ तस्वीरें हैं, शेख रशीद के साथ तस्वीरें हैं, और वो कहते फिर रहे हैं कि जी हम इस बंदे को नहीं जानते, इनका पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं है और ये पार्टियां बदलता रहता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो फेडरल गवर्नमेंट कहती है ये हमारा काम नहीं है। अभी शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी फेडरल गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, ना इसका वास्ता है, पंजाब गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करेगी। भाई इस मुल्क में आपको पता है कि इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस में, जिसमें सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर इन्वॉल्व हो, साबिक वज़ीर आज़म हो, साबिक वज़ीर दिफा हो, तो उन पर मुकदमा जो है वो थानेदार ऐसे ही किसी गली मोहल्ले से उठने वाले बच्चे के किसी के कहने पे डाल देगा। तो जब तक, सीधी सी बात है कि सरकारी तौर पे उनको न कहा जाए, बड़े पैमाने पे एक जिम्मेदार सरकारी लोग जब तक उनको परमिशन न दे, किसी एसएचओ की मजाल है कि वो कोई इस तरह का पर्चा काटे। चलें, अगर बिलफर्ज एक लम्हे के लिए हम ये बयानिया हुकूमत का मान भी लें कि वफाकी हुकूमत को पता नहीं था, पंजाब हुकूमत को भी पता नहीं था, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर इस मुल्क में जो स्याह सफ़ेद के मालिक फरिश्ते हैं, क्या ये जो है उनका कारनामा है? तो इन्वेस्टिगेशन आप किसके खिलाफ करेंगे? बात यह है कि जो कल तक जो है यही वज़रा दिफा करते रहे कि जी उन्होंने इदारों पे हमला किया है, लिहाजा जो है वो दुश्मन का बयानिया बोला है, तो इनके खिलाफ जो है वो पर्चे तो होंगे, उनको कोई फूलों के हार तो नहीं पहनाए जाएंगे। और फिर जब जो है ये आज पलटा खाया, सबने कहा कि जी नहीं हमें पता नहीं, हम इस तरह के केसेस नहीं दाखिल करते। तो अजीब सा एक कन्फ्यूजन है और ऐसे लगता है कि पीडीएम ने जो ऐलान कर रखा है उसके बाद हुकूमत जो है वो माने या ना माने, वो बौखलाहट का शिकार ज़रूर है। उन पे एक प्रेशर है कि जो है वो किसी बात पे जो है कायम नहीं रह सकते। एक बयान ये भी गवर्नमेंट का सामने आया कि जी कौमी राज फाश किए नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ ने कौमी राज कौन सा फाश किया कि उसने बताया कि आईएसआई के डीजी थे, वो उनके पास आए कि धरने चल रहे हैं, आप इस्तीफा दे दें वरना आपकी हुकूमत चली जाएगी, मार्शल लग जाएगा। अब डीजी ज़हीरुल इस्लाम पे वो जो उसने काम गैर आइनी काम किया, उसके बारे में काफ़ी अरसे बाद अगर प्राइम मिनिस्टर ने वो इंकशाफ किया कि हमें इस तरह गैर कानूनी काम के लिए कहा जाता रहा, तो बजाय उसके खिलाफ कार्रवाई करने के आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी कौमी राज फाश कर दिया। दूसरा कौमी राज कौन सा नवाज शरीफ ने फाश किया? अपोजिशन का तो यही बात है, सिविल सोसाइटी भी पाकिस्तान में यही कहती आ रही है कि भाई आईन पाकिस्तान जो है वो सबसे मुकद्दम एक दस्तावेज़ है, किताब है, जो उसका एहतराम करना चाहिए, जिसमें तमाम इदारों के अख्तियारात का बाकायदा तयन किया हुआ है कि कोई भी इदारा अपने दायरे से ना निकले। और इस मुल्क में इदारा सिर्फ अफवाज पाकिस्तान तो नहीं है,
اس ملک میں ادارے عدلیہ بھی ہے، اس ملک کا ادارہ پارلیمنٹ بھی ہے، تو آپ جو ہے وہ صرف ایک ادارے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں ملک کے لیے، نو ڈاؤٹ، لیکن اتنا انہوں نے انجوائے بھی کیا ہے۔ فوج میں جانا بائی ڈیفالٹ نہیں ہے، فوج میں جانا بائی چوائس ہے، تو لوگ جو ہے وہ خود جاتے ہیں، اس بات کا چناؤ کرتے ہیں کہ ان کو پھر ان کی جو ہے وہ ملتے بھی ہیں، اس کا صلہ بھی ملتا ہے، فائنینشلی بھی اور سوشلی بھی، ہر حوالے سے ان کو جو ہے ایک کمپنسیٹ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے خیال میں کہ اگر اداروں کے احترام کی بات ہے تو ادارے دوسرے بھی ہیں، ان کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ جو بھی ریاست پاکستان کے ادارے ہیں ان سب کا احترام کیا جانا چاہیے۔ تو بات یہ وہی آ رہی ہے کہ اگر ابھی ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چلا اسلام آباد میں زمینوں پہ قبضوں کے حوالے سے، تو اس میں نیوی کلب کا ایشو آیا کہ انہوں نے بغیر کسی سے پرمیشن لیے انہوں نے جو ہے وہاں کلب بنا دیا۔ اب اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جنگل کا قانون ہے، ادھر جو ہے غریبوں کو کھوکھے تو گرائے جاتے ہیں، لیکن نیوی کا کلب کیوں نہیں گرایا جاتا جو غیر قانونی تعمیر کیا گیا ہے؟ لیکن جب آپ اس طرح کی بات کریں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو نعوذ باللہ اداروں کی توہین ہو گئی۔ تو آئین جس کو بھی مقدس قرار دیتا ہے، جس پہ قدغن لگاتا ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے، اور صرف جو ہے کوئی اس میں ہولی کاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال جو بھی اپوزیشن کا بیانیہ ابھی ہے وہ یہ ہے کہ تمام ادارے جو ہے ان کا احترام کیا جانا چاہیے، اور سب کو رول آف لا کی بات کرنی چاہیے، اور کوئی بھی ادارہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر نہ سمجھے۔ ٹھیک ہے، شیخ رشید اور دیگر لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی نواز شریف اور دیگر لوگ آئیں، کورٹ کا عزت دیں، کورٹ کو جو ہے اس کے سامنے پیش ہوں۔ تو بھائی نواز شریف تو ابھی انڈر ٹرائل پریزنر ہے، لیکن جنرل مشرف کو تو ایک عدالت جو ہے وہ غدار ڈکلیئر کر چکی ہے، عدالت کا فیصلہ موجود ہے، تو آپ اس کو بھی پھر پکڑ کے لائیں، وہ بھی ایبسکانڈر ہے۔ تو دو آپ کے جو ہے کیوں معیار ہیں اس ملک کے، دوہرے معیار کیوں ہیں کہ ریٹائرڈ جرنیل کے حوالے سے جو ہے آپ کا ایک قانون ہے، اور جو پاورفل ہے اس کے لیے ایک قانون ہے، جو یا آپ کی بات مانتا ہے، حکومت کے ساتھ چلتا ہے، اور حکومت کی جو راگ الاپتا ہے اس کو آپ پکڑتے نہیں ہیں۔ خود آپ نے کمیشن بنایا، جہانگیر ترین اس کو خود فرار کروایا، کیوں کارروائی نہیں ہوئی؟ خسرو بختیار کے بھائی جو ہے ان کو، وہ آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ہیں، کون نہیں ہے؟ مون سلائی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں تو آپ کا کوئی احتساب جو ہے وہ کوئی نہیں بولتا۔ تو آج بہرحال پہلے تو سپریم کورٹ نے بھی نیب کے کردار کے حوالے سے ایک سوالیہ نشان کھڑا کیا تھا، ہائی کورٹ اسلام آباد نے بھی اس طرح کی باتیں کی۔ اب تو جو سابق ڈی جی ایف آئی ہیں بشیر میمن، انہوں نے بھی آج انکشافات کیے ہیں، متی اللہ جان کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، جس میں کہا ہے کہ وزیر اعظم نے ان کو بلا کے کہا تھا کہ شہباز شریف اور شریف خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے خلاف مقدمات داخل کیے جائیں، کرپشن کے اور بغاوت کے، اور ان کی جو خاتون اول ہیں بشرا بی بی، ان کی ایک تصویر لیک ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ، تو بقول بشیر میمن کے کہ عمران خان نے کہا کہ یہ دہشت گردی کا پرچہ بنتا ہے، پرائیویسی جو ہے اس پہ اٹیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ سر اس میں دہشت گردی کا ایلیمنٹ میں کہاں سے لاؤں، قانون میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ تب گئے تھے، اور پھر آپ سب کو پتہ ہے کہ بشیر میمن کو استعفیٰ دینا پڑا، اور بعد میں پھر جو ہے ابھی ان کی پینشن کا ایشو بھی چل رہا ہے۔ 2 بار اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے یہ کہہ چکی ہے کہ ان کو پینشن ادا کی جائے، لیکن ان کو پینشن نہیں ملتی۔ تو بہرحال گورنمنٹ کے سسٹم میں موجود جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی جب باتیں کریں کہ حکومت جو ہے وہ احتساب کے نام پہ انتقام لے رہی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، تو ڈیفینیٹلی کہ پھر ظاہر ہے کہ ایک پبلک اوپینین اس بارے میں جڑے گا، وہ اس پبلک اوپینین کو اگر کوئی فالو کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہو کہ نہیں جی یہ تو اداروں کے خلاف ہے۔ بھائی اداروں کے خلاف نہیں، ادارے ہمارے پاکستان کے ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں۔ بہرحال جو یہ غدار سازی کا سلسلہ شروع ہوا تھا 58 سے لے کے، وہ آج تک چل رہا ہے، لیکن یہ بری طرح پٹ گیا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اب جس طرح نواز شریف والے معاملے میں یہ کیس جو بنایا گیا، تو بات یہ ہے کہ اگر یہ سارے لوگ غدار ہیں تو پھر یہ تو پورے ہمارے پاکستان کے نظام، تمام ادارے جو ہے وہ سارے نااہل تھے کہ انہوں نے ایک انڈیا کے ایجنٹ لوگوں کو جو ہے وہ آگے لایا اور ان کو اقتدار بار بار دیتے رہے۔ تو یہ تو پھر ہماری پوری ریاستی اداروں کی ناکامی ہے نا۔
تو میرے خیال میں اس طرح کے جو پرانا ایک طریقے واردات جو ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا، کیونکہ اب یہ جو ہے سارے لوگوں کے ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ لوگ بھی اب سمجھدار ہو گئے ہیں، اب ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے، آپ کے اگلے پچھلے ساری چیزیں سامنے ہیں۔ نواز شریف نے جو باتیں کی ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ خطرناک باتیں وزیر اعظم عمران خان نے کی ہیں فوج کے خلاف اور اداروں کے خلاف، کہ طالبان انہوں نے بنائے، انہوں نے اسامہ بن لادن فلانا ٹیرا یہ وہ کیا۔ تو آپ عمران خان کے پرانے کلپ تو اٹھا کے دیکھیں جو انہوں نے اپوزیشن میں انٹرویو دیے، وہ نواز شریف کی بات کی گئی بات سے 1000 گنا خطرناک ہیں اداروں کے بارے میں، تو اس کے بارے میں تو آپ کوئی بات نہیں کرتے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ میرا آدمی ہے، یہ میرے خلاف ہے، یہ جو ہے وہ صف بندیاں بند کرنی چاہیے۔ جس کا جو کام ہے اس کو اپنا وہ کام کرنا چاہیے قانون کے مطابق، اور جتنے بھی آئین کے تحت ادارے ہیں، ریاست کے کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی ریسپیکٹ اور احترام ہونا چاہیے ایکولی بیسس پہ، نہ کہ کوئی بھی ادارہ یہ کہے کہ جی عدلیہ وہ چونکہ فیصلہ کرنا ان کے اختیار میں تو وہ اچھے ہیں، پارلیمنٹ کمتر ہے۔ ایسا نہیں ہے، پارلیمنٹ لاز بناتی ہے، سب کچھ کرتی ہے۔ اور جو حکومت نے ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے قانون سازی کے معاملے پہ کہا کہ جی اپوزیشن بھارت کی ایجنٹ ہے اور وہ جو پاکستان کو گرے ایریا سے نکلنے نہیں دے رہی، تو اپوزیشن کا صرف ایک پوائنٹ تھا ایف اے ٹی ایف میں کہ کسی بھی بندے کو 4 مہینے کے لیے بغیر کسی عدالت کے سامنے پیش کیے اور اس کا جوڈیشل ریمانڈ لیے بنا کسی ادارے کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو لاپتہ کیے جاتے ہیں لوگ، تو اس کو تقویت ملے گی اس طرح کے قانون سے۔ تو بہرحال ہمارے پاس موجود ہیں مثالیں ماضی میں کئی مس یوز آف لا کی، مس یوز آف اتھارٹی کی، تو صرف اس نقطے کو بنیاد بنا کے اپوزیشن نے اپوز کیا تھا، اور آپ اس کو بھارت کے ساتھ پھر جوڑ رہے ہیں۔ تو بہرحال پھر اس طرح کی منہ کی کھانی پڑے گی آپ کو۔ تو بہرحال اپنا سوچ سمجھ کے جو بھی معاملات ہیں، اور بہتری اسی میں ہے، پاکستان کا بھلا اس میں ہے کہ لڑائی جھگڑا جو بھی اداروں کے درمیان، سیاستدانوں کے درمیان، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کا کوئی نہ کوئی الٹیمیٹلی آپ کو، جس طرح خورشید شاہ نے بھی تجویز دی کہ آپ کو اس کو ٹیبل ٹاک کرنی پڑے گی اور مذاکرات کو جو ہے اپنانا پڑے گا، تاکہ اس کا ایک دائمی اور مستقل حل تلاش کیا جا سکے۔ اب اس میں جو ہے نا ہولی کاؤ والا سسٹم زیادہ چلے گا نہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہمارا چینل ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔